बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सूबाई वज़ीर को करप्शन की बुनियाद पर हटा दिया गया है, ओहदे से उनको हटा दिया गया, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अहम मेंबर पंजाब असम्बली को बड़ा ओहदा दे दिया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे 3-4 बहुत अहम केसेस हैं जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले जो हमारे साथ पाकिस्तानियों के साथ और फ्रीलांसर्स के साथ किया जा रहा है, अब एक बैनुल-अक़वामी इदारे की जानिब से रिपोर्ट आई है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की जो ख़बरें हैं वो हमेशा नेगेटिव ख़बरें आती हैं। एक अरशद नदीम ने हमें खुशी दी है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है बड़े अरसे के बाद। और इसके अलावा हमारी जब भी कोई ख़बर आएगी तो नेगेटिव ख़बर आती है। पॉजिटिव ख़बर के लिए जो है वो हमें सालों इंतज़ार करना पड़ता है पाकिस्तान के हवाले से किसी भी बैनुल-अक़वामी अखबार में। अब सोशल मीडिया और आलमी ख़बर रसां इदारे राइटर्स पर ये ख़बर सामने आई है कि हुकूमत की फ़ायरवॉल सिस्टम की तनसीब के बाद मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज बुरी तरह मुतासर हुई हैं, जिसके बायस सबसे ज़्यादा नुकसान डिजिटल मार्केटिंग करने वालों को हुआ है। अलबत्ता हुकूमत ने फ़ायरवॉल की तनसीब या तजर्बे पर मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर रखी है। अब दुख की बात यह है कि इसमें यह कहा जा रहा है कि मुल्क की मईशत को $300 मिलियन तक नुकसान का तखमीना है। $300 मिलियन भीख मांग मांग के एक मुल्क में जाके ये पैसे मांगते हैं, और $300 मिलियन सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में ये पाकिस्तान को इस 1-2 हफ्तों में नुकसान पहुंचा बैठे हैं। यही बात तो बार बार हमारी अदालतें करती हैं कि आपने क्या आप किस तरीके से लेके आएंगे और किस तरीके से आप बैरून मुल्क से चीज़ें। अभी एक ख़बर सामने आ रही थी कि बांग्लादेश के जो हालात हुए वो हम सब के सामने हैं। तो बांग्लादेश की टीम आई हुई है पाकिस्तान को मैच खेलने के लिए, तो वहाँ से ये साफ़ी बताते हैं कि बंगाल में ये ख़बरें मीडिया के ऊपर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान में गए हुए बंगाली जो खिलाड़ी हैं, इंटरनेट ना होने की वजह से वो अपनी फैमिली से रब्ता नहीं कर पा रहे। ये ख़बरें दुनिया चला रही है, ये हमारा निज़ाम है। और सिर्फ़ एक बंदे को गिराने की हद तक हमारी जो हुकूमतें हैं या ये जो सियासी लोग हैं फॉर्म 47 पे जो आए हैं उनकी जानिब से ये सब कुछ किया जा रहा है। कमेटी मैंने आपको सेनेट की कमेटी का बताया था, वहाँ पे ये कहा गया था कि $500 मिलियन का नुकसान पहुँचा है। अब यहाँ जो है वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन अली एहसान ने अपने रुफ़का के हमरा कराची प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू की और फायरवॉल के बायस IT इंडस्ट्री को पेश आने वाले मसाइल पर बात की। उन्होंने कहा कि फायरवॉल के नफाज का फ़ैसला इजलत में किया गया है, उजलत में जिसके संगीन नताइज बरामद होंगे और उससे ना सिर्फ IT इंडस्ट्री की तरक्की मुतासर होगी बल्कि ये बदतरीन तबाही से भी 2-4 हो जाएगी। अली एहसान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फिलफौर फायरवॉल तनसीब के मामले पर नज़रसानी करके मुशावरत से फ़ैसला किया जाए, क्योंकि ये मसला संगीन हो गया है, बहुत बड़े चैलेंजेस और बहरान को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मुनक़ता होने और VPN की कारकर्दगी ना होने की रुकावटों की वजह से इब्तदाई तौर पर IT की खिदमात और सर्विसेज की मद में मुल्क की मईशत को $300 मिलियन तक नुकसान का तखमीना है, और ये सिलसिला बरकरार रहने की वजह से नुकसान में मज़ीद तेज़ी से इजाफ़ा होगा। अब जानते हैं कि जो बैनुल-अक़वामी मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनकी जानिब से पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी नौजवान हैं फ्रीलांसर्स, उनको पहले ही जो एक्स की बंदिश की वजह से उनके मसाइल थे, फिर इंस्टाग्राम बंद कर दिया गया, फेसबुक बंद है, और फाइवर की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया कि पाकिस्तानियों को काम ना दें, वहाँ इंटरनेट बंद है। ये हालात हैं और इस तरीके से मुल्क को चलाने की कोशिश की जा रही है, जो बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान और इमरान ख़ान के साथ जुड़े जो लोग थे, उसमें ये सामने आया है कि जी अडियाला जेल में इमरान ख़ान की सहूलतकारी में ये लोग मुलव्वस थे, और अब मज़ीद 2 लोगों को गिरफ़्तार करने और उनको गिरफ़्तार करके शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। जो इंडिपेंडेंट लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं। मैंने ईमान मज़ारी का एक ट्वीट पढ़ा। ईमान मज़ारी भी आप जानते हैं कि जेल में गई और उनको भी गिरफ़्तार किया गया था। पहले उनकी वालदा शीरी मज़ारी, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था और उसके बाद वो रिहा हुई थी,
ان کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی، تو ایمان مزاری کہتی ہیں کہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھے محمد اکرم، کہتے ہیں واحد وہ شخص تھا اڈیالہ جیل میں جس سے لوگ خوش تھے کہ وہ اپنے چونکہ وہ 15 سال سے اڈیالہ جیل میں مختلف عہدوں پہ رہے تھے، کہ وہ اپنی ذمہ داریاں ایسا انداز میں نبھاتے ہیں اور قیدیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ قیدیوں سے مراد قیدی ایٹ لارج، عام قیدیوں کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ ایمان مزاری کہتی ہیں جس کا پاکستان ہے وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کی ناقد رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو پرو اسٹیبلشمنٹ ماضی کی پالیسی تھی اور جو ایک پیج پر آنے کی باتیں ہوتی تھیں اس وجہ سے وہ ہمیشہ تنقید کرتی رہی ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ محمد اکرم کو ہٹانا یہ درست فیصلہ نہیں ہے، چونکہ وہ ایک ایماندار اور محنتی افسر تھے، اور کہتی ہیں کہ میں اگر اپنی حراست کے دوران یا اڈیالہ جیل آنے جاتے دوران اگر میں سمجھتی ہوں کہ کسی نے قانون کے مطابق ہمیں ڈیل کیا تو وہ محمد اکرم تھے۔ اب اڈیالہ جیل میں عمران خان کے لیے مبینہ سہولت کاری کے الزام پر حساس اداروں نے سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور سابق اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ ناظم نامی جیل اسسٹنٹ اور سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر کو، پہلے تو وہ محمد اکرم تھا، اس کے علاوہ جو ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے ظفر، ان کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، اور ناظم نامی جیل اسسٹنٹ اور سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو بھی ہٹایا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف اختیارات سے تجاوز کے الزام پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تحقیقات کے بعد اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق زیر حراست ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر ان کے 6 سہولت کاروں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ دونوں افسران کو 21 جون کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا تھا۔ ان کی عمران خان کے ساتھ خصوصی ڈیوٹی لگی تھی، اور یہ افسران سابق وزیر اعظم کے سیل تک جانے کے مجاز تھے۔ واقعے کے بعد عمران خان کے سیل کی سیکیورٹی پر تعینات اہلکاروں کی کڑی نگرانی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پر خفیہ طور پر عمران خان کے لیے پیغام رسانی، ان کے لیے سہولت کاری اور اختیارات سے تجاوز کا الزام ہے، اور یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ عمران خان کو موبائل فون کی سہولت دلوائی ہوئی تھی انہوں نے۔ اب یہ کو پاسبل ہے؟ ہمارے ادارے اور ہماری جو سیکرٹ ایجنسیز ہیں، خفیہ ادارے ہیں، وہ ایک ایک چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور یہ تو حقیقت ہے کہ وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ تو مختلف جو رپورٹس آئی ہیں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا جیل میں عمران خان وہ ہاتھ ہلا کے بھی کیمرے میں کہتے تھے کہ فلاں بندہ دیکھ رہا ہے، تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ مکمل طور پر ایک نگرانی میں ہے سارا معاملہ۔ تو یہ کو پاسبل بھی ہے کہ عمران خان وہاں موبائل فون بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور وہ بھی اڈیالہ جیل میں، حالانکہ جیل کے باہر آپ جائیں تو جیمرز لگے ہوتے ہیں اور آپ بات نہیں کر پاتے، لیکن یہ ساری باتیں۔ تو اب محمد اکرم کی جگہ طاہر صدیق شاہ کو اڈیالہ جیل کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مقرر کیا گیا تھا، اور اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں جی کہ ان کو اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور مزید افسران کو بھی اس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے، ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی مسائل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اور تو کوئی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اندرونی طور پر کمزور کرنے میں شاید وہ ضرور کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان تحریک انصاف کا تنظیمی نیٹ ورک کا تباہ ہونا 9 مئی کی وجہ سے، چونکہ کچھ لوگ گرفتار ہو گئے، کچھ روپوش ہو گئے اور کچھ چھوڑ گئے، اور پھر جو سربراہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کا جیل میں ہونا اور ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ بھی نہ ہونا، اور کل بھی پی ٹی آئی کی قیادت ملنے گئی ہے تو ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی، تو اس وجہ سے مسائل ضرور ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ حماد اظہر ہو، وہ عمر ایوب ہو، شبلی فراز ہو، پی ٹی آئی کی اور عوام پاکستان جنہوں نے 8 فروری کو عمران خان کو ووٹ دیا، وہ ان کو کسی کھاتے میں نہیں گنتے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ وہ استعفے دیں، وہ لڑیں، وہ مریں، وہ جو کریں، کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ ایک عمران خان کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد پھر عوام اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں ایک نئی جان آ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو کہ اس کو بہت بڑا ہوا بنا دیں کہ پتہ نہیں پی ٹی آئی اندر سے ٹوٹ گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب یہ جو آپ نے 14 اگست کی رات لوگ نکلے ہیں، وہ کوئی پی ٹی آئی کی تنظیموں نے نکالے ہیں؟ نہیں بھائی، وہ لوگ خود نکلے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے کہہ دیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ بڑی ارریلیونٹ چیزیں، میں کبھی بھی پی ٹی آئی کے اندرونی مسائل پہ میں نے کبھی بات ہی نہیں کی، میں کہتا ہوں یہ ارریلیونٹ چیزیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جس دن عمران خان آئیں گے یہ سارے اوقات پہ آ جائیں گے اور اپنی وہ کہتے ہیں نا پہلے والی تنخواہ پر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اچھا،
اب اس کے اوپر بھی باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے وکلا ہیں جنہوں نے 9 مئی کے کیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت پیسہ کمایا ہے، اوورسیز لوگوں سے پیسے لیے ہیں، یہ مختلف باتیں ہوتی ہیں، یہ نہ ہمارا اس سے کوئی لینا نہ دینا، ہماری جو ڈیوٹی آپ نے لگائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اہم ہائی پروفائل کیسز ہیں مختلف عدالتوں میں اس کی تفصیل آپ کو بتانا، وہ ہم نوکری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم خواتین کی طرح وہ نہیں ہوتے جو مسائل کہ بھئی آپ ادھر کی بات ہے ادھر کی، وہاں یہ ہو گیا، ہمیں اس سے لینا دینے کوئی نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ایک نوبل کاز ہے اور جو اس کی بات کرنے والا ہے وہ تگڑا طریقے سے کھڑا ہے، اور اسی کی وجہ سے کسی اور کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، حافظ جو فرحت ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر، ان کو پنجاب اسمبلی کا بنایا گیا تھا، لیکن ان کی 9 مئی کے مقدمات میں ضمانت خارج ہو گئی تھی تو وہ روپوش ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد امتیاز وڑائچ کو پاکستان تحریک انصاف نے، علی امتیاز وڑائچ ایک نوجوان ایم پی اے ہیں، ان کو پارلیمانی لیڈر منتخب کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور پنجاب اسمبلی میں ان کو پارلیمانی لیڈر منتخب کر دیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کو پاکستان تحریک انصاف کا مقرر کیا گیا یا پاکستان تحریک انصاف کا تسلیم کیا گیا ہے پنجاب اسمبلی میں سے، تو ان کو یہ ایک اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ جبکہ دوسری جانب علی امین گنڈا پور نے، اب جانتے ہیں کہ عمران خان نے کمیٹی بنائی ہے، اور وہ کمیٹی 3، اس میں ایک سینئر وکیل ہیں، ایک سینئر بیوروکریٹ ہیں جو پہلے بھی احتساب کے معاملات کو مصدق عباسی دیکھتے رہے ہیں، اور ایک سینئر وہاں کے سابق اسپیکر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے سینئر سیاستدان یا پی ٹی آئی کے رہنما۔ تو کمیٹی بنی، کمیٹی نے انٹرویوز لیے اور جن کے خلاف الزامات ہیں ان کی تحقیقات کی، وزراء کی۔ اس میں پہلا نتیجہ سامنے آ گیا ہے، شکیل خان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ شکیل خان وزیر برائے C&W تھے، ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ جی صوبائی حکومت نے اپنی جو احتساب کا ذمہ داری ہے وہ نبھاتے ہوئے، اور جو کہا گیا ہے جی کہ کمیٹی کی جانب سے سفارشات آئی تھیں ان کو ہٹانے کی، چونکہ ان کے اوپر الزامات ثابت ہوتے ہیں، تو ان کو ہٹانے کی سمری بھجوا دی گئی ہے ان کو، گورنر کو۔ جب وہ سمری بھجوائی گئی ہے تو اس کے بعد اس نے استعفیٰ دیا ہے، اور اس کی جانب سے کہا گیا کہ چونکہ ان کا جو موقف تھا وہ کرپشن کا خاتمہ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا، تو اس وجہ سے چونکہ یہ اپنے موقف سے ہٹ گئے ہیں تو میں نے استعفیٰ دے دیا۔ اور اتنا بڑا جو انقلاب ہے کہ جی آپ نے انقلاب کے لیے استعفیٰ دیا ہے، یہ باتیں خیر نہیں ہوتی، اور الٹیمیٹ وہ جو کمیٹی ہے اس کی جانب سے ہی کارروائی کی گئی ہے، اور کرپشن کی بنیاد پر اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی بنیاد پر ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ یہ اہم پیشرفت سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔